मरियम नवाज जो प्लास्टिक सर्जरी करवा रही है वो जो पैसा बाहर लगा रही है अपने ऊपर वो आवाम पे लगाना चाहिए। उन्होंने अपनी पई हुई है, अवाम वाल कोई तवज्जो नहीं दे रहे। हम वो कौम है जो छितर पड़ रहे हो ना तो कहते हैं सर पैसे ले लो छितर मारो टाइम ना जाया करो साडा। महंगाई 18% से 40% पे चली गई है। इमरान खान की वजह से सब कुछ हो रहा है। हमारे आईब्रोज नीचे आ जाते हैं तो उनको हम ठीक कर लेते हैं। आंखों के गिर्द ये जो स्किन है ये लूज हो जाती है, इसको हम ठीक करते हैं। ये हमारे फेस की जो स्किन टाइम के साथ नीचे आती है तो इसको हम फेस लिफ्ट करते हैं। वो 10 साल पीछे चला जाता है, उसकी लुक चेंज हो जाती है तो हम इनको उठा देते हैं, ऊपर अपनी जगह पे ले जाते हैं। सिमिलरली अगर हम देखें तो ये हमारे होंठ जो होते हैं ये थोड़ा थोड़ा टाइम के साथ टर्न डाउन कर जाते हैं। अगर हम इसको उठा लें, फैट का जो कंपार्टमेंट जो ऐसे लूज हुआ था वो टाइट हो गया। अब ये जो स्किन इधर कटी हुई थी ये भी कुछ बेहतर हो गई। पेशेंट्स एक्ट्रेस की तस्वीरें लेके आ जाते हैं कि जी हमें ये बना दें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़हद मसूद हाशमी और मैं इस वक्त मौजूद हूं लाहौर की एक अहम शाहराह पर जहां पे काफ़ी ज़्यादा लोगों का हजूम होता है। और आज इस मुद्दे के साथ मैं आपके सामने पेश हुआ हूं, वो मुद्दा है आज की बढ़ती महंगाई और हमारे सियासतदानों के अपने चोचले, जिनमें से एक अहम चोचला देखा जाता है कि बूढ़े हो गए सियासतदान हमारे लेकिन शौक नहीं गया। वो जिस तरह मिसाल देते हैं ना कि रस्सी जल गई बल नहीं गया, और अपने बुढ़ापे के बावजूद जवान होने का जो शौक़ है और अपने आप को जो है वो कल की लड़की कोई 20-25 साल की खातून बनाए रखने का जो शौक़ है वो ख़त्म नहीं होता। और इसके लिए वो करते क्या है, महंगी महंगी प्लास्टिक सर्जरियाँ करवाते हैं। यकीनन आप समझ गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो आज हम थोड़ा लोगों से जानते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना। जहाँ इतनी महंगाई बढ़ गई है, लोगों को खाने पीने के जो मामले हैं वो कितने दुश्वारी के साथ अपने हल करने पड़े हैं, अपने बच्चों का पेट पालना कितना मुश्किल है, बिजली के बिल देना कितना मुश्किल है, कितनी अजियत का सामना करना पड़ा है। वहाँ दूसरी जानिब जो हमारे सियासतदान हैं वो अपनी उम्रें घटाने के लिए, अपनी उम्रें छुपाने के लिए महंगी महंगी प्लास्टिक सर्जरीज करवा कर अपने चेहरों के नए नक्श संवारने में लगे हुए हैं। तो इस बारे में ज़रा आवाम से भी बात करते हैं, उनका इस बारे में राय जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। आइए मेरे साथ। लोकां ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਵਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ? ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ? ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਬੁਰਖੇ? ਕਿੱਥੇ ਅੱਜ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਖਾਵੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕੀ ਖਾਵੇ, ਔਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਵੱਲ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ठीक है, आवाम जीवे मरे, दुकाना ते रेट ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, दिन ब दिन थल्ले नहीं आ रहे। बस आवाम ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਸਵਾਬ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਗੁਨਾਹ ਹੀ ਖੱਟ ਰਹੇ ਨੇ अपने वास्ते। मरियम नवाज जो प्लास्टिक सर्जरी करवा रही है वो जो पैसा बाहर लगा रही है अपने ऊपर वो आवाम पे लगाना चाहिए ताकि आवाम का कुछ भला हो। ठीक है, और इसके अलावा आप देख लें जब से ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई है मुल्क के क्या हालात हो गए। महंगाई 18% से 40% पे चली गई है और आम जो शहरी है उनका जीना हराम हो चुका है। हम वो कौम है जो छितर पड़ रहे हो ना तो कहते हैं सर पैसे ले लो छितर मारो टाइम ना जाया करो साडा। ये जब आटा 64 रुपए किलो था तब ये चौचो करते थे, अब 164 रुपए किलो आप कहते हैं खान कर गया। तो भाई जाओ पकड़ो, कल आया था खान क्यों नहीं पकड़ा? पकड़ दे बाप को पता लगता कि किसी में दम है, को आके बंदा पकड़ के लेके जाए। ऐसी पेशी कभी जिंदगी में सुनी देखी? खान गलत कौम को जो है ना सुधारने के लिए आ गए। ये इंडिया में चला जाए ना तो मेरा ख्याल है वहाँ के जाहिल लोग हमसे ज़्यादा बेहतर तौर पे उसको जो है अवेयर भी लेंगे। जी, तो ये इनका कहना था कि इमरान खान जो हैं वो इस सारे मामलात से जो हैं वो बिल्कुल बरी हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता क्योंकि हम ये देखते हैं कि महंगाई का जो इस टाइम जो बढ़ती महंगाई का जो तनासुब है, जो निस्बत यहाँ पे चल रही है, उससे लोग जो हैं बहुत बुरी तरह जो है वो मुतासिर हो रहे हैं। वो इमरान खान हो या दीगर लोग हों, कोई भी हुक्मरान हो, जिसके हवाले से सोशल मीडिया पे बात होगी हम उसकी राय को जो है आप तक लेकर आएंगे। तो चलिए हम चलते हैं किसी डॉक्टर की जानिब और उनसे जानते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी के बारे में जो सोशल मीडिया ट्रोलिंग हो रही है इस हवाले से ज़रा हमें एक्चुअली एंगेज करें। क्या वाकई ये इतना महंगा काम है जिस तरह से कहा जाता है, या सिर्फ एक रूमर्स ही हैं, ये सिर्फ सोशल मीडिया पर की जाने वाली क्रॉस टॉक ही है, एक दूसरे को गंदा करना है, या हकीकत में वाकई ये कोई बहुत खर्चे वाला काम है? तो किसी एक्सपर्ट से जो है इस बारे में राय लेते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या वाकई प्लास्टिक सर्जरी एक बहुत महंगा काम है। प्लास्टिक सर्जरी पर बात करने के लिए हमने ज़हमत दी है असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अफजाल बाजवा को। सर, हमें ये बताइएगा कि प्लास्टिक सर्जरी के हवाले से एक आम आवाम में काफ़ी राय पाई जाती हैं, किस तरह एक चेहरा मतलब जो कि ढलती उम्र के साथ पीछे जा रहा होता है या जिसका कॉम्प्लेक्शन बहुत डार्क होता है या फेस फीचर जो इतने इम्प्रूव नहीं होते वो इतने इन्हेंस हो जाते हैं, तो ये सारी चीज़ों में कितनी सच्चाई होती है और कितना सिर्फ जो है वो इनसे जुड़ा हुआ एक रूमर ही है? प्लास्टिक सर्जरी एक डाइवर्सिफाइड और बहुत बड़ा जिद्दत पसंद फील्ड है एक सर्जरी का। इसमें हम बहुत सारी बीमारियों को देखते हैं। उसमें सबसे पहले जिस बीमारी को हम देखते हैं, जिस कंडीशन को हम देखते हैं वो बर्न है। जली हुई जो जले से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं
وہ سب سے پہلے جب آتے ہیں تو ہمارے زخموں کے ساتھ ہمارے پاس پریزنٹ کرتے ہیں. ان زخموں کو ٹھیک کیسے کرنا ہے, ان کی پٹی کیسے کرنی ہے, ان کی صفائیاں کیسے ہونی ہے, اس کے اوپر جیل لگانی ہے یا اس کے بغیر ہی ٹھیک ہو جائیں گے, یہ ساری پلاسٹک سرجری ہے. پھر جب زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے ان پہ نشان بھی ہوتے ہیں, پھر ان کے وجہ سے کوئی ٹیڑھا پن ہوا ہوتا ہے, تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے پھر کچھ دیر کے بعد وہ بھی برن کی ریکنسٹرکشن آ جاتی ہے. پیدائشی طور پہ جتنے ڈیفیکٹس ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا تالو کا, ہونٹ کا ڈیفیکٹ ہے پیدائشی طور پہ, پیشاب کی نالی کے بچوں کے ڈیفیکٹس ہوتے ہیں, ہاتھوں کے ڈیفیکٹ ہیں, پیروں کے ڈیفیکٹ ہیں, ریڑھ کی ہڈی کے اوپر بہت سارا مسئلہ ہوتا ہے کئی دفعے, تو ان میں پلاسٹک سرجری انوالو ہوتی ہے, ہم ان کو ٹھیک کرتے ہیں. ایکسیڈنٹس کی وجہ سے جو باڈی میں ڈیٹیریشن ہوتی ہے, جو توڑ پھوڑ ہوتی ہے, جس طرح آپ سمجھیں ایک ڈینٹر پینٹر کا کام ہے گاڑی کے ٹھیک کرنے میں, اسی طرح پلاسٹک سرجن کا وہاں رول آتا ہے. جو چیزیں کٹ کے ضائع ہو چکی ہوتی ہیں ہم ان کو دوبارہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں, اور بہت ساری چیزیں ہم کامیابی سے بنا بھی لیتے ہیں. اسی طرح کینسر کی اگر ہم بات کریں تو کینسر کی وجہ سے جو چیزیں ہم نے کاٹ کے نکالنی ہوتی ہے, کینسر کی وجہ سے جو چیزیں ضائع ہوئی ہوتی ہیں, یا کینسر کے ارد گرد کا ایریا جہاں اس کی کینسر کی جڑیں ہوتی ہیں, تو ہم نے ان کو کاٹ کے پہلے نکالنا ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد اس کینسر کی جگہ پہ جو ہمیں وہ زخم ہوتا ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم اس کے اندر گوشت ڈال کے, اس کے اندر اسکن لگا کے, تو ہم اس کو پورا کرتے ہیں. یہ بھی پلاسٹک سرجری ہے. پھر پلاسٹک سرجری کا ایک بڑا خوبصورت سا آسپیکٹ ہے, تو جو کاسمیٹک سرجری ہے وہ بھی ظاہر ہے میجر پارٹ ہے ہمارا پلاسٹک سرجری کا. اس میں ایج سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہوتی ہیں یا خوبصورتی سے ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں, جس میں سر سے اگر شروع ہو جائیں تو پاؤں تک ہم ہر جگہ پہ انوالو ہوتے ہیں. بال گر گئے ہیں تو بال لگا سکتے ہیں, ہمارے آئی بروز نیچے آ جاتے ہیں تو ان کو ہم ٹھیک کر لیتے ہیں. آنکھوں کے گرد یہ جو اسکن ہے یہ لوز ہو جاتی ہے, اس کو ہم ٹھیک کرتے ہیں. یہ ہمارے فیس کی جو اسکن ٹائم کے ساتھ نیچے آتی ہے تو اس کو ہم فیس لفٹ کرتے ہیں. اسکن کے اندر بہت ساری چینجز ہم پروڈیوس کر لیتے ہیں. اسی طرح کانوں کے ایشوز ہیں, ناک کے ایشوز ہیں, رائنوپلاسٹی اتنی زیادہ ہم کرتے ہیں, نوز کے اندر کوئی آپ تبدیلی چاہتے ہیں تو ہم اس کو کر سکتے ہیں. اس طرح نیک کے اوپر ہے, پھر بریسٹ کے اندر چینجز ہیں, پھر ہاتھوں پہ, پاؤں پہ, تو یہ چیزیں ساری اس میں پلاسٹک سرجری انوالو ہوتی ہے. لیکن سر یہ جو ایج میں اتنا ڈفرینس آ جاتا ہے, مطلب ہم نے کئی ایکٹریسز دیکھے, کئی ایکٹرز دیکھے, اور کئی اب تو پولیٹیشینز میں ہیں, ان میں بھی ایک رجحان بہت پایا جا رہا ہے کہ ایک عمر رسیدہ خاتون وہ ایک نوجوان لڑکی سے زیادہ پیاری لگنے لگتی ہیں. اسی طرح سے کئی اور بھی لوگ ہیں, کچھ یہ مطلب ہیئر ٹرانسپلانٹ وغیرہ, اس طرح کی تبدیلیاں اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں کہ نارمل جو اسٹیج میں لوگ پہنچتے ہیں 40 سے جو کراس کرتے ہیں, تو ان کی پرسنالٹی اور طرح کی ہے, اور جو اس طرح کے لوگ ہیں جو اچھا خرچ کر لیتے ہیں تو وہ اور ہی حلیہ اپنائے بیٹھے ہیں, وہ نوجوانوں سے زیادہ جوان لگ رہے ہوتے ہیں. تو اس بارے میں کیا کہیں گے؟ ایج سے ریلیٹڈ جو چینجز ہمارے پہ آتی ہیں وہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا, پلاسٹک سرجری سے ہم ان کو ایڈریس کرتے ہیں. اس میں بیسیکلی 2 آسپیکٹ ہیں. اینٹی ایجنگ یہ ہے کہ آپ ینگ ہیں ماشاء اللہ, آپ کا فیس بہت اچھا, اٹس ایلیگنٹ لکنگ, تو میں اس وقت آپ کے کچھ پروسیجرز کروں اور میں آپ کی ایجنگ کو یہاں پہ روک لوں, اور ٹائم کے ساتھ ساتھ جو چینجز آنی تھی ان کو نہ آنے دوں, تو دس از اینٹی ایجنگ. اب ایک ہے کہ ایجنگ ہوگی, جس طرح آپ نے بتایا کہ 40s کے بعد جا کے تو فیس پہ چینجز آ گئی, وہ چینجز کیا آتی ہیں وہ ہم بھی ڈسکس کرتے ہیں, لیکن ان کو جب ہم پے بیک کر رہے ہیں, پرابلم ہو گئی تھی اب ہم اس کو واپس ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, دس از کالڈ ریجوینیشن. اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں, اب اگر وہی جس طرح ہم واپس ڈسکشن میں جاتے ہیں کہ سر کے بال گرے ہوئے ہیں, تو اب ایک بندے کی جب ہیئر ٹرانسپلانٹ ہو جاتا ہے, بال اس کے اگ جاتے ہیں, وہ کنگھی کرنے لگ جاتا ہے, آپ کے ماشاء اللہ دیکھیں کتنا اچھا پاف بنا ہوا ہے, تو آپ کے تو اوریجنل بال ہیں. اب ایک بندے کے بال گر گئے, اب اس کی اب تصویر لے لیں, اب اس کی بال اگنے کے بعد جب اس نے پف شف بنایا اس کی تصویر لے لیں, تو آپ کو لگے گا کہ بعد والی جو پف والی وہ پہلے کی تصویر ہے, وہ 10 سال پیچھے چلا جاتا ہے, اس کی لک چینج ہو جاتی ہیں. اسی طرح ٹائم کے ساتھ آئی بروز نیچے آ جاتی ہیں, یہ آپ نے دیکھا ہوگا. کچھ طریقے ایسے ہوتے ہیں جن سے ہم اندر سے ہی مطلب باہر کو نشان بھی نظر نہیں آتا, تو ہم ان کو اٹھا دیتے ہیں, اوپر اپنی جگہ پہ لے جاتے ہیں, تو اٹس بیسیکلی اینٹی ایجنگ. سملرلی اگر چیک ببلز کی بات کریں تو آپ دیکھیں گے بچوں میں یہ چیک ببلز کتنے اچھے ہوتے ہیں, اور ٹائم کے ساتھ یہ ڈھلک کے آہستہ آہستہ فیٹ ٹل ڈاؤن کر جاتی ہے. اگر ہم ان کو ریسٹور کر لیں, اور یہ ریسٹور کرنا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے, اس کے لیے بہت سارے فلرز بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہیں, اور اب میں تو سنتھیٹک بھی نہیں کرتا, میں تو فیٹ لیتا ہوں, کیونکہ انسان کے اندر اپنی فیٹ ڈھیر موجود ہوتی ہے, اور اس کے اندر انجیکشن سے لگاتا ہوں, ادھر بھی کوئی کٹنگ نہیں ہوتی. اب وہ جو فیٹ کا جو کمپارٹمنٹ جو ایسے لوز ہوا تھا وہ ٹائٹ ہو گیا, اب یہ جو اسکن ادھر کٹی ہوئی تھی یہ بھی کچھ بہتر ہو گئی, تو اس سے ایک ینگ لک آ گئی, اور آپ نے کہا اچھا یہ تو بالکل اور طرح سے ہے. سملرلی اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے ہونٹ جو ہوتے ہیں یہ تھوڑا تھوڑا ٹائم کے ساتھ ٹرن ڈاؤن کر جاتے ہیں. اگر ہم اس کو اٹھا لیں لگے گا نا کہ زندگی ہے. اب اسی طرح نیک پہ ٹائم کے ساتھ جھریاں آ جاتی ہیں, لائنز آ جاتی ہیں, اگر ہم ان کو نکال دیتے ہیں تو پھر آپ کو اس کو کیا کہیں گے, اچھا لگنا چاہیے. اچھا سر, ابھی آپ نے 2 جو آپ کی ساری باتیں میں نے سنی, ان میں سے آپ نے ایک بات بولی کہ جو ہیئر ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے اور وہ بال لگ جاتے ہیں اور انسان کی وہ پرانا والا روپ واپس آ جاتا ہے, نانی بن گئی اور اس سے بھی آگے, تو وہ بہت زیادہ فرق آتا ہے, لگے 20 25 سال پیچھے ایج سے آ جانا, تو اتنا بڑا جمپ بھی ہوتا ہے.
جی جی بالکل ایسے ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیں میں نے اپنی مدر کے فیس پہ بھی کافی سارے کام چھوٹے چھوٹے کیے ہیں، میں نے اپنی بڑی بہن کے فیس پہ بھی کام کیے ہوئے ہیں، لیکن اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو ٹائم کے ساتھ جو جیسے نا میں بتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں ٹلٹ ہو رہی ہیں، اگر ہم اس کو لائک فرض کریں بہت اگر تھوڑا بہت ٹلٹ ہے تو ہم فلنگ سے کر دیتے ہیں، اگر زیادہ ہے تو ہم ایون فیس لفٹ کر دیتے ہیں، آئی بروز کو ٹھیک کر دیتے ہیں. اب اس میں جب آپ فیس کی ایک ریجوینیشن کر دیتے ہیں تو پھر ریجوینیشن نظر آتی ہے اور پتہ بھی لگتا ہے اور لگنا بھی چاہیے. اور یہ بالکل ایسے ہی ہے. کافی جو لوگ جن کی میں بتا رہا ہوں کہ اب میری مدر، میری بڑی سسٹر، تو آئی ہیو ڈن مینی پروسیجرز آن دیم اینڈ دے آر ویری سکسیزفل، اور اس سے بڑی اچھی لک آتی ہے، بڑی ینگ لک آتی ہے. بلکہ میں ایک بڑا مزے کا واقعہ سناتا ہوں. میں نے اپنی بڑی بہن کے فیس پہ تھوڑا سا کام کیا، تو میری چھوٹی بہن جو میرے سے میں بھی کافی سال چھوٹی ہے، تو اس نے میرے سے گلہ کیا کہ آپا تو اب میرے سے بھی بہتر لگتی ہیں، تو یہ آپ نے تو بڑا غلط کر دیا. لیکن ایک یہ کہ ایک انسان اتنا خوبصورت تھا ہی نہیں، مطلب ایک ایسا حلیہ نظر آتا ہے کہ جہاں پہ ایک رنگ بھی سانولا سا، کوئی نین نقش بھی اتنے کوئی اچھے نہیں، سادی سی ایک گول مٹول سا منہ موٹا سا، اور بعد میں مطلب دوبارہ اسی فیس کے ساتھ کمپیریزن بھی لوگ کرتے ہیں اکثر لوگوں کی تصویریں لگا کر کہ وہ دوسری دفعہ جو فیس دکھایا جا رہا ہے اس میں بالکل شیپ ہی چینج اور اتنی ڈیزائننگ منہ پر اور اتنے نقشے، مطلب نیا نقشہ بھی بن جاتا ہے کسی کا. اس میں فقط کچھ ریئلسٹک باتیں ہیں، کچھ ایگزیجریشن ہوتی ہے. ریئلسٹک یہ ہے کہ فیس پہ آنیسٹلی ہم بہت ساری چینجز کر سکتے ہیں. میرے پاس کئی دفعہ انٹرسٹنگلی پیشنٹس ایکٹرس کی تصویریں لے کے آ جاتے ہیں کہ جی ہمیں یہ بنا دیں. بھائی ایسے نہیں ہوتا، یہ ریئلسٹک نہیں ہے. کچھ چیزیں ہم کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں، بلکہ کافی ساری چیزیں ہم کر لیتے ہیں، اور کچھ ان ریئلسٹکلی وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ پیشنٹ کی کیا اپروچ ہے، کیا سوچ رہا ہے. تو پھر میں گائیڈ کر دیتا ہوتا ہوں کہ یہ نہیں ہو سکتا. آپ اگر کہیں کہ میرا یہ والا فیس بنا دیں تو یہ فیس نہیں بنے گا. آپ کے فیس کی اپنی بات کریں کہ آپ کے فیس میں آپ کو کیا کیا برا لگتا ہے، اس میں کیا کیا چیزیں بادر کرتی ہیں. جیسے لوگ کہتے ہیں میرے پاس آئے اوپن سوال کر دیتے ہیں، ڈاکٹر صاحب ہمارا ناک ٹھیک کر دیں. ناک کیا ٹھیک کر دیں؟ ناک آپ کا اتنا اچھا ہے، آپ بتائیں اس میں کیا پرابلم ہے. جیسے اگر ہم صرف اب نوز کی بات اب کریں سپوز، تو میں کہتا ہوں کہ آپ یہ ٹپ ہے اس کو بریک چاہتے ہیں، کیا آپ چاہتے ہیں کہ تھوڑی سی اونچی ہو جائے، آپ یہاں سے چوڑا چاہتے ہیں یا تھن چاہتے ہیں، یہ والی جو لائنس ہیں یہ آپ چاہتے ہیں ڈیفائنڈ ہوں، یہاں سے آپ چوڑا چاہتے ہیں یا پتلا چاہتے ہیں. یہ چیزیں تو ہو سکتی ہیں. لیکن اگر آپ ایک ناک اور دکھا دیں اور کہیں کہ یہ والا کر دیں تو وہ یوزلی اٹس ناٹ ٹو بی ڈن. مطلب اتنا ہے کہ کرینہ کپور کا ناک لگا دیں یا کترینہ کیف جیسا بنا دیں. وہ اتار کے ہم نے نہیں لگانا، ہم نے انہیں کا ہی بنانا ہوتا ہے. تو اس میں کچھ چیزیں میں نے بتایا نا ہو جاتی ہیں اور وہ بڑی اچھی ہو جاتی ہیں، ایسی بات نہیں ہے. اچھا سر، یہ بتائیں کہ یہ سارا پاکستان میں کتنا پاسبل ہے؟ مطلب پاکستان میں کیا ہو سکتا ہے، کیا ہو رہا ہے اور کس طرح سے ہوتا ہے، اور لوگ بھاگ بھاگ کے باہر کیوں جاتے ہیں ان کاموں کے لیے؟ یہ دیکھیے فہد، پرانی باتیں تھیں جب لوگ باہر جاتے تھے. اب میں اگر آنیسٹلی اپنا ڈیٹا پروڈیوس کروں تو میرے پاس لوگ بہت سارے باہر سے آتے ہیں، اور یہ چیزیں اب بڑے آرام سے، بڑے آسانی سے نہ صرف ہم پاکستان میں سوچ سکتے ہیں، بلکہ میں بتا رہا ہوں کہ میں پاکستان میں کر بھی رہا ہوں. تو یہ چیزیں پاکستان میں اب آرام سے ہوتی ہیں. دس اٹس نو مور ڈیفیکلٹ. باہر سے لوگ اب پاکستان میں کرانے آتے ہیں. یعنی آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ جو لوگ یہاں سے ہمارے بڑے بڑے سیلیبریٹیز یا سیاستدان جو بھاگ بھاگ کے باہر جاتے ہیں ڈھیروں پیسے خرچ کرنے کے لیے، وہ سب اگر اعتماد کریں پاکستان پر ہی، تو وہ یہاں سے بھی وہ ساری فیسلٹیز سروسز لے سکتے ہیں. اچھا سر، اس کے ساتھ ایک چیز ہمیں اور بتا دیجیے گا کہ خرچہ کتنا ہے اس کا، کیونکہ خرچہ ایک اہم سوال ہے پاکستان جو کہ اس ٹائم مہنگائی کی زد میں ہے اور یہ بڑا مسئلہ ہے. تو سر تھوڑا سا ذرا میں جانتا ہوں کہ آپ نہیں بتا سکیں گے ایک فگر یا طریقہ کار جو ہوتا ہے، سر ہاتھ کے اشارے سے بھی بتا سکتے ہیں اتنا 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 کتنا خرچہ آتا ہے؟ جو خرچ والی بات ہے وہ اسی طرح سے ڈیسائیڈ ہوتا ہے نا کہ پیشنٹ کیا کرانا چاہتا ہے اور اس کی آؤٹ کمز کیا وہ چاہ رہا ہے، کتنا کو چاہ رہا ہے. تو اگر ہم ایک جو نارمل ہمارے لائک ہیئر ٹرانسپلانٹ کی بات کریں تو اب اتنا خرچہ نہیں ہوتا. مطلب آپ سمجھ لیں کہ ایک ایوریج اگر ہم بات کریں تو اگر فرض کریں 3 سے 4 ہزار بال ہم نے لگانے ہیں تو 2-3 لاکھ روپے کے اندر یہ آرام سے مینیج ہو جاتا ہے پاکستان میں، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. سملرلی اگر فیس کے کچھ پروسیجرز ہونے ہیں تو وہ بھی اس کی آگے پیچھے رینج میں کہیں، اب سمجھ لیں نا کہ ایک چیز ایک رینج میں کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں. کچھ پروسیجرز ہاں ایسے ہوتے ہیں جو ایڈوانس ہوتے ہیں جن پہ کافی زیادہ ایکسپینس آتا ہے. اس میں کچھ ہم نے میٹیریلز ایسے یوز کرنے ہوتے ہیں، کچھ سوچرز ایسے یوز کرنے ہیں جو کہ ہمیں یہاں اویلیبل نہیں ہے، باہر سے منگوانا ہے تو امپورٹ کاسٹ ہوتی ہے، یا پروسیجر ہی فرض کریں کوئی لمبا ہے تو اس پہ پھر سم ٹائمز ایکسٹرا ایکسپینس بھی ہوتے ہیں. لیکن جو نارملی ہمارے ٹچ اپ کے یا ٹو لک گڈ والے پروسیجرز ہیں وہ اتنا زیادہ ہوا نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں اس کو.
थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही अच्छी तरह से सारा एड्रेस किया। तो नाज़रीन, ये थे डॉक्टर अफजाल बाजवा, जिन्होंने हमें बहुत अच्छी तरह से प्लास्टिक सर्जरी के हवाले से जो है आगाह किया, और वन ऑफ द बेस्ट इन पाकिस्तान, और उसके अलावा बाहर तक भी जो है वो जाते हैं अपनी सर्विसेज देने के लिए, ये सारी चीज़ें बताने के लिए कि प्लास्टिक सर्जरी को पाकिस्तान में किस तरह से देखा जा रहा है और किस तरह से यहाँ से काम हो रहा है। तो दुनिया भर में प्लास्टिक सर्जन जो हैं वो पाकिस्तान के भी अपना नाम बना रहे हैं, और पाकिस्तान में भी एक जो है वो बहुत जिद्दत जो है वो आई जा चुकी है, जिस तरह सर ने अभी इतनी डिटेल से बताया। तो नाज़रीन, इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।